أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حاضرین کے تمام مہمون کے لیے، خصوصاً بانیان مجالس تصور حسین صاحب کے تمام مہمون کے لیے، رانا اقبال اعظم کے تمام مہمون کے لیے، اور کامران نقوی صاحب کے تمام مہمون کے لیے. فاتحہ. بسم اللہ. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا آپ در تمام برادران کے درمیان پہلا اتفاق ہے. مجھے اندازہ نہیں کہ آپ لوگ کتنی دیر مجھے سننے کے عادی ہیں، اور انگلش میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے یا دونوں میں یا اردو میں، صرف اردو میں یا انگلش اردو میں؟ I'll start off with English for a few minutes, and if you're comfortable then I'll continue for another probably 5-10 minutes, otherwise then I'll transfer to Urdu. Today, the 15th of Jamadi al-Ula, according to some traditions, is the Wiladat of Imam Zain al-Abideenع alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. The Imam whose name is Ali, and he is Ali ibn al-Hussein, Ali the son of Hussein. And we have a proof from the fourth Imam himself that Imam Hussein alayhi salam named all of his sons Ali. When in the court of Yazid himself la'natullahi alayhi asked the fourth Imam, who are you? I thought we killed all men. He said, Ana Ali ibn al-Hussein, I am Ali son of Hussein. He said, but I thought Ali ibn Hussein was killed in Karbala. He said, that was my brother Ali Akbar. Then he said, there are heads of all men, but there is a head of a child. He said, that is my other brother Ali Asghar. He said, did your father not find another name? Why did he name all of his sons Ali? He said, my father used to say, even if I had 100 sons, I would name all of them Ali. You see, Yazid's father, Muawiyah, used to have envy against Imam alayhi salam. He was envious towards Imam Ali. He had jealousy and hatred for Imam alayhi salam.
and he did not like hearing the name Ali. And hence Imam Hussain alayhi salam named all of his sons Ali. So when in the court of Muawiyah and Yazid, people ask, who are these people? They will all say Ali, Ali, Ali. So today we are celebrating the Wiladat of Imam Zain al-Abideenع or Ali ibn Hussain. He has many titles, but two titles are very famous. One is Zain al-Abideen and the other one is Sayyid al-Sajideen. There are many other titles like Imam al-Sajjad. There is a difference between the two titles. He is Sayyid al-Sajideen, not a Sajid. He is the Sayyid of Sajideen. Sayyid means the master. He is Sayyid al-Sajideen, not Sajid. Not Sajid himself. He is Sayyid al-Sajideen. He is a leader and the master of all the people that do sajda to Allah subhanahu wa ta'ala. If you pay attention to this point. But his other title is Sajjad. There is a difference between Sajid and Sajjad. Sajid is a person who looks for clean land to do sajda. Sajid उसे कहा जाता है जो सजदे के लिए पाक जमीन को तलाश करे, वो साजिद है. और सज्जाद उसे कहते हैं जिसके सजदे की जमीन मुंतज़िर. And Sajjad is the one for whom the earth waits for his sajda. Subhanallah, Subhanallah. And on the day of judgment the earth will boast that Sajjad prostrated upon me. वो जमीन फख्र करेगी रोज़ा क़यामत कि मुझ पे सज्जाद ने सजदा किया. That is the difference between Sajid and Sajjad. Imam Sajjad alayhi salam, he is Sayyid al-Sajideen and he is Zain al-Abideen. Many years ago there was an article in The Guardian in 1994, if I'm not mistaken, when the first translation of Sahifa Sajjadiyya came out in English by William Chittick. The journalist himself was given a copy of Sahifa Sajjadiyya and he read the book. In English the name of that Sahifa Sajjadiyya is Psalms of Islam, because there are Psalms of David, which is Zabur in Arabic, Psalms of David. In the Bible, the Bible is a compilation of all three, Torah, Zabur and Injil. The Old Testament is Torah, Psalms of David is Zabur, and the New Testament is Injil. The Bible makes up of all three books. There are many ahadith that say Zabur Al Muhammad is Sahifa Sajjadiyya. पढ़कर खुला सहीफा सज्जादिया ये राज, मुमकिन नहीं खुदाई में तमसील अहले बैत. कुरान की तरह ये भी बड़ा बेमिसाल है अल्लाह रे फसाहत इंजील अहले बैत. I will not translate that into English due to the time constraint, but this Sahifa Sajjadiyya is known to be Zabur Al Muhammad. Imam al-Sajjad compiled 60 du'as he performed. You see, why did he say du'as? Paying attention, everyone? The Imam al-Salam wanted to give sermons, just like his father and grandfather and his uncle. Imam khutbah dena chahte the, but he had the army of Yazid controlling his sermons. उनके खुतबों पे पाबंदी थी, खुतबा नहीं दे सकते, आप कैदी हैं, रुक जाए. The Imam said, you can stop me from giving sermons, but you cannot stop me from doing du'as. So they could not stop him from making du'as, and in those du'as he was delivering all the messages. In the du'a he was delivering the message. So he would start with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, and then the Holy Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam. Now,
This translation that I was telling you about, William Chittick's translation, in early mid-90s, 94, a journalist picked it up and he said, I was given a gift from someone and I read through the Psalms of Islam. He said, once I read through it, I could not believe that a person amongst Muslims, not today, 14 centuries ago, has conveyed such du'as that even today if you ask any Christian to write about God, could not perform anything like it. He said, I was more amazed when I found out that this person did not sit down and write them. You see, they say that when you want to write something, I write books. I've published 4. And after traveling, it takes me a month to get back into the writing mode. You know, it takes journey traveling does not go hand in hand together with writing. They say you need, in philosophy, you need a space between heaven and the earth to write something. Peace and quiet. You need time all by yourself to write something. Pay attention. You're hearing it from the writer himself. This person said, I was more amazed when I heard that this person, Imam Sadat al-Islam, did not sit down and write those du'as. He was a prisoner of battle. And while in the streets, he said, while in the streets being lashed by the people, he had the ability and the capacity to say such du'as. قید سراسل میں ہوتے ہوئے تازیانوں کے سائے میں کسی ایک ایسے شخص کا دماغ اتنا کام کرتا تھا کہ حالات اس کے اعصاب پہ، اس کے نروز پہ اثر انداز نہیں ہو رہے تھے. وہ دعائیں ایسی مانگ رہا تھا کہ جیسے خدا سے مستقیم بات کر رہا. Probably a few minutes in English and then I translate to Urdu. He said, I was more amazed when I found out that 14 centuries ago this person did not sit down and perform these du'as. He was imprisoned. Look at the words of the Imam al-Islam. You see, if he was one of us that was imprisoned, we would be complaining to Allah subhanahu wa ta'ala. میں کیوں زندان میں آ گیا؟ پروردگارہ تو نے مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا؟ اللہ نے تو جیل میں نہیں ڈالا، لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ خدا سے لڑیں گے. خدا نہ خاصہ کوئی اگر پریشانی بیماری ہوتی ہے، مجھے اللہ تو نے کیوں بیمار کر دیا؟ اللہ نے بیمار نہیں کیا، میری ہی گاڑی کی چوری ہوئی ہے. اللہ کہاں تھا؟ یعنی اللہ سب چیزیں چھوڑ کے اس کی گاڑی کی گارڈ بن گیا. ایسا ہوتا نا، ہم لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں بعض کا. جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا، یہ نہیں سوچتا میں کس سے لڑ رہا ہوں. آپ کا انسان خدا سے لڑ پڑتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. You know, we many times don't realize what we say to God because we are upset. اور اگر کوئی ایسا ہو جو جانتا ہو کہ اس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، کوئی ہم جیسا گنہگار آدمی نہ ہو بلکہ امام معصوم ہو، اور وہ یہ جانتے ہوں کہ میں ان 14 میں سے ہوں جن کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا. You know, if he was one of the sinful people, then we would understand. But this is one of the 14 infallibles. He knows that this universe was created for his sake. And when he is in prison, he does not complain. He says, Ya Allah, how shall I thank you enough? I ask for time alone with you. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام سجاد کے الفاظ کیا فرماتے ہیں، پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. 7ویں امام کی 4تھے امام کے الفاظ ہیں کہ تیرا کیسے شکر ادا کروں. میں زندان میں ہوں، شکوہ نہیں، شکر کیسے ادا کروں. میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی. فرماتے ہیں پروردگارہ تیرا شکر کیسے ادا کروں. میں نے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور.
توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ کتنی عجیب و غریب کیفیت ہے عزیزان گرامی. ہم لوگ اگر اچھے ہوں تو منفی سے منفی نکالتے ہیں, مثبت سے مثبت نکالتے ہیں, نیگیٹو سے نیگیٹو نکالتے ہیں, پازیٹو سے پازیٹو. اور جو بہت برے ہوتے ہیں نا وہ پازیٹو میں سے بھی نیگیٹو نکالتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. صرف کیڑے نکالنے کی حوصلوں کی عادت ہوتی ہے, ہمیشہ ہر چیز میں سے کیڑے نکالیں گے عزیزان گرامی. لیکن نیگیٹو میں سے پازیٹو نکالنا یہ امام معصوم کا کام ہے کہ جتنی منفی چیزیں اس میں سے بھی پازیٹو نکالنا. یہ نہیں کہتے کہ پروردگار زندان ہے, کھانے کو نہیں ہے, یہاں لائٹ نہیں ہے, میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تیری نماز کے لیے رکوع سجود قیام تینوں چیزیں لازم ہیں, میں قیام نہیں کر سکتا. امام کا قد لمبا تھا, زندان کی ہائٹ کم تھی, امام سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. لیکن کہا پروردگارا مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, کیونکہ جتنا اس عبادت میں لذت لے رہا ہوں. عبادت میں لذت, پتہ نہیں میں بات پہنچا رہا ہوں. عبادت میں لذت. دیکھیں ہمیں کھانے پینے میں لذت ہوتی ہے, دنیا کو دیکھنے میں آنکھوں سے لذت ہوتی ہے. یہ کیسا پہاڑ ہے, یہ کیسا دریا ہے, یہ کیسی جھیل ہے, یہ کیسی روڈ جا رہی ہے, کیسا انسان اچھے سینری دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے. اولاد کو دیکھتا ہے لذت محسوس ہوتی ہے. میں چھٹے امام سے پوچھا نا کہ مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا چیز ہے؟ کہا انسان کا اگر بیٹا ہو, آنکھوں کے سامنے جوان ہو اور آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہے, سب سے بڑی لذت اسی کا نام ہے. کہ مولا دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے. تو امام نے کہا سب سے بڑی مصیبت ہے. اب کیسے جملے کو میں نے پیش کر دیا کیونکہ امام کی حدیث تھی. عزیزان گرامی, چوتھے امام اسلام فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں بھی لذت ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں, تھوڑا سا غور کیجیے گا. عزیزان گرامی, ہمیں لذت زبان سے کسی ایسے سے گفتگو کرنے میں محسوس ہوتی ہے جس سے انسان محبت کرتا ہو, چاہتا ہو. اولاد سے انسان چاہتا بات کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں جس کو آپ بہت عقیدت سے ملتے ہو, بہت محبت سے ملتے ہو, اس کا مقام رتبہ بہت زیادہ ہے. جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ میری کمپنی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنی لمبی ہوتی چلی جائے, جتنی گفتگو کروں. ایسا ہوتا ہی نہیں. عزیزان گرامی, چوتھے امام علیہ السلام تصور دیتے ہیں, کہتے ہیں پروردگارا یہ وہ مناجات ہے جس میں مناجات کرنے والے کو تجھ سے بات کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. خوشنودی محمد والے محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزان گرامی, دعا کا تصور سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو امیر المؤمنین نے اور امام سجاد نے مناجات کا تصور دیا. دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کو, to call upon someone. دعا یعنی to call, پکارنا. مولانا نے کیا تصور دیا؟ کہا نہیں, دعا کی ضرورت نہیں ہے, مناجات کرو. مناجات ہے نجوہ سے سرگوشی کرنا, وسپر کرنا. کہا دیکھو خدا کو پکارتے کیوں ہو, وہ دور کا بھیجو پکارو. مناجات کرو, بہت قریب. اللہ اکبر. عبادت کا ایک نیا تصور دے رہے ہیں. میں نے جو قرآن کی آیت کہا نا کہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا. جن والانس الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے ایسے کہ میری عبادت کریں. عزیزان گرامی, اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, خمس و زکوٰۃ عبادت ہے, لیکن یہی عبادت نہیں ہے. صرف یہی عبادت نہیں ہے. جب پوچھا امام حسن مجتبیٰ سے یا چھٹے امام سے پوچھا, آپ نے فرمایا, کہا کہ دیکھو جناب ابو ذر غفاری کی کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی اعلیٰ اللہ. جناب ابو ذر غفاری کی سب سے زیادہ عبادت اللہ کی نشانیوں میں سوچنا تھا. اس کی نشانیوں میں سوچنا, فکر کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. انسان سوچ کے خدا سے قریب ہو جائے. التفکر یعنی تفکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. جناب حر 1 رات سوچا,
70 سال کی عبادت سے افضل. ایک اور جگہ پہ 70,000 سال کی عبادت سے افضل. وہ تفکر، وہ سوچ، وہ کنٹمپلیشن، وہ پونڈرنگ، وہ سوچ اور تھنکنگ جو انسان کو جہنم سے جنت میں لے جائے، وہ 70 سال نے 70,000 سال کی عبادت سے افضل. حضرات گرامی سوچنا. اب آئیے ذرا دیکھیے امام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. اب آپ لوگ جتنی دیر تک سنیں گے میں اتنی دیر تک پیش کروں گا. اور میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے. میں فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے آپ لوگوں کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کیا سننا پسند کریں گے. تو میں علمی میں نے موضوع کو لیا ہے، عبادت کے ایک علمی پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس یعنی ان کی ولادت تھا، اس لیے میں نے جو کچھ پہلو سوچے ہیں وہ پیش کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس میں کچھ نہ کچھ نئے آپ کے لیے پہلو ہوں گے. عزیزان گرامی عبادت کا تصور امام سجاد دے رہے ہیں. عبادت کا تصور، ایسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا. اہل سنت والجماعت کے راوی ہیں، بہت بڑے راوی ہیں سیدنا مسیب. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مدینے میں قحط پڑ گیا تھا. کربلا کے بعد قحط یعنی ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی. سب پریشان تھے. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. کہ پروردگارہ ہم گنہگار ہیں. راوی کہتا ہے شاید آل رسول پہ اتنا ظلم کر دیا تھا کہ پھر بارش رک. یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، مدینے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے. مانتا تو تھا نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ائمہ اہل بیت کو نہیں مانتا تھا. نہیں، ایسا اللہ رسول کو نہیں مانتا تھا. قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا، رسول خدا کا تمسخر معاذ اللہ استغفر اللہ بیت اللہ. تو مسجد نبوی میں سے گھوڑے باندھ دیے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر قحط پڑ گیا. تھوڑا سا غور کیجیے گا. جب قحط پڑ گیا نا، ڈراؤٹ آ گیا، تو سارے جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، دعائیں مانگنے لگے کہ پروردگارہ اپنے نبی کی خاطر بارش برسا دے. راوی کہتا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا کالا حبشی غلام کہیں سے دوڑتا ہوا آیا، اور وہ آیا خاموشی سے ایسے آنے کے بعد بیٹھا مسجد نبوی میں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ آگے. یعنی اتنا تربیت یافتہ تھا کہ غلام تھا لیکن تربیت اتنی تھی کہ جانتا تھا کہ اپنی اہمیت نہ منواؤں، خاموشی سے آگے کہیں بیٹھ جاؤں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں آیا اور میری دعا قبول ہونے والی ہے. یعنی وہ جانتا تھا وہ کون ہے. پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا. He knew who he was. اب آئے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہیں، بڑی خاموشی سے آ کے بیٹھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا. پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی علی 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 علی، نعرہ حیدری، مشروطیہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. عزیزان گرامی واسطہ دینا یہ سب کی روش رہی ہے. خود رسول خدا جناب ابو طالب ان سب کی روش ہے واسطہ دے کے دعا مانگنا. تو اس غلام نے کہا پروردگارہ تجھے واسطہ اس کا جس کا میں غلام ہوں، مدینے والوں پہ بارش برسا دے. راوی کہتا ہے کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ ایک مرتبہ بارش برسنے لگی. کا خاموشی سے اٹھا اور جانے لگا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میری دعا قبول ہوئی. کتنا مقام ہے اس کا. کہ جب جانے لگا نا تو میں نے دیکھا کہ بھی کس کا واسطہ دیا، کس کا غلام ہے، یہ کون ہے. کہ میں اس کے پیچھے چلنے لگا خاموشی سے تاکہ اسے پتہ نہ چلے. کہ جیسے وہ گلی مڑتا تھا میں فوراً بھاگ کے جاتا تھا. کہاں؟ کہ دیکھا کہ مولانا بنی ہاشم میں گھسا اور امام سجاد کے گھر میں چلا. کہ جیسے ہی میں سجاد کے گھر گیا میں نے کہا ہاں ہو نہ ہو یہ انہی کا غلام ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی جس کے غلام ایسے ہوں ان کا اپنا مقام کیا ہوگا. یہ امام سجاد علیہ السلام تھے. کہ اس دن تو بارش تھی میں چلا گیا. سید المسیب اس دن میں چلا گیا. اور راوی کہتا ہے میں چلا گیا لیکن چند دنوں بعد واپس آیا. امام سجاد کے دروازے پہ دستک دی. کہ فرزند رسول اگر کچھ مانگو عطا کیجئے گا. کہ جو مانگو کیا عطا کروں گا. کہ مولا آپ کا غلام چاہیے.
مولانا کا سب غلاموں کو بلاؤ. تاریخ میں سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد امیر المومنین نے کیے. 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے. رسول خدا نے اول اسلام سے کہا غلام آزاد کرنا سب سے بڑا کام ہے، ثواب کا کام. کتنے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا. اسلام میں پہلے دن سے کہا غلاموں کو آزاد کرو، غلام مت بناؤ. غلام خرید کے آزاد کرتے رہو. لوگوں کو آزاد کرنے کا تصور دیا، غلام بنانے کا نہیں. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں. امیر المومنین نے 1000 سے زیادہ غلام خرید کے آزاد کیے. تاریخ میں سب سے زیادہ غلام امیر المومنین نے. اور اس کے بعد تاریخ میں سب سے زیادہ جو غلام آزاد کیے امام سجاد علیہ السلام. سب سے زیادہ کیا کرتے تھے امام سجاد؟ امام سجاد یہ کام کرتے تھے کہ کثرت سے غلام خریدتے تھے. اب غلام جو ہوتا تھا اس کا کھلانا پلانا، اس کا رکھنا، رہائش، کپڑے وغیرہ سب مالک کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو امام غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. اور ان کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے سب سے افضل مومن ہوتے تھے. جس کے غلام ایسے ہوں وہ امام کیسے ہوں. اب رابعہ یہ کہا کہ مجھے غلام چاہیے. آپ کا امام نے کہا سب غلاموں کو بلاؤ. سارے غلام آ گئے. کہا کہ آپ کو غلام چاہیے. مولانا نے کہا جس غلام کو کہو گے وہ دے دوں گا. نہیں، وہ جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں. وہ چھپ رہا تھا. امام نے کہا بلاؤ. وہ آئے. کہ یہی غلام چاہیے. امام نے کہا ٹھیک ہے لے جائے. اس غلام نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا. یا تو میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے. راوی کہتا ہے کہ بس یہ کہنا تھا کہ مجھے موت دے دے. ایک مرتبہ زمین پہ گرا. جب ہلا کے دیکھا مر چکا تھا. کہا میں نے پوچھا مولا سے مولا یہ کون تھا؟ کہا یہ مستجاب الدعوات تھا. عربی میں کہتے ہیں مستجاب الدعوات. دعوات دعا کی جمع ہے، یعنی جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. نہیں پہنچا پایا. مستجاب جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہو. The one whose every prayer is accepted, granted to him. جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں. جو غلاموں کو تربیت کر کے مستجاب الدعوات بنا دے اسے زین العابدین کہتے ہیں. مجھے آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور تعجب بھی ہو رہا ہے کہ اتنے دور استاد جگہ پہ اور اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. بہت محبت بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں آپ لوگ. اور مجھے پڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ بہرحال علمی موضوع کے لے کے چلا لیکن سب لوگ ساتھ ساتھ. عزیزان گرامی یہ ہیں مستجاب الدعوات. سید المسیب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ ان کے غلام ایسے تھے. عزیزان گرامی جن کا غلام ایسا ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، شوئنگ آف ہو، کتنی خاموشی سے دعا مانگے قبول کروائے چلا جائے. آپ اپنے تصور کیا امام سجاد کیسے کہ امام سجاد ایسے سے غلاموں کی تربیت کی. عزیزان گرامی یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے سب غلاموں سے کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ میں سب کا حساب کتاب لوں گا. کہا میں نے تم سے پانی مانگا تھا لائے تھے وقت پہ؟ کہا نہیں مولا بھول گیا تھا. کہا فلاں موقع پہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ فلاں جا جاؤ کسی آدمی کو صدقہ دے آؤ، دے کے آئے تھے وقت پہ؟ کہا نہیں مولا بھول گیا تھا. میری تربیت کر رہے ہیں نا، غلاموں کی تربیت کر رہے ہیں. سارے غلاموں کو کھڑا کرنے کے بعد سب کو ان کی غلطیاں گنوائی. کہ آپ سب کے سب کہو کہ سید سجاد آپ ہم پہ کرم کیجئے خدا آپ پہ کرم کرے گا. جو نمائندہ الہی ہو، جو جانتا ہو کہ میری وجہ سے سب کچھ ہے کائنات میں، لیکن کیونکہ اپنے غلاموں کی تربیت کر رہے تھے تو کہا دیکھو دوسروں پہ جب کرم کرو تو خدا تم پہ کرم کرتا ہے. سکھا رہے ہیں کس انداز سے. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ان کو تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا کہ دیکھو یہ کہو کہ پروردگارہ اگر معاف بھی کر رہے ہو نا، کہ پروردگارہ میں نے تیرے ایک بندے کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے. انداز امام علیہ السلام کا. آئیں ذرا کچھ دعاؤں کے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عزیزان گرامی اب امام علیہ السلام پہ پابندیاں تھیں. دعا صرف مانگ سکتے تھے، خطبے نہیں دے سکتے تھے. تو امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے وہ باتیں پہنچائی ہیں کہ آج 21st سینچری کے اندر لوگ وہ باتیں سمجھ رہے ہیں. 20th سینچری کے اندر جانے کے بعد ایک بات 70s میں 1970s میں تقریباً 40 years back ایک سائنسدانوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ بھئی
سمندر بہت گہرے ہیں, اوشنز are very deep. جتنے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں نا اونچے اونچے, اس سے زیادہ اونچے پہاڑ سمندر کے اندر ہے. پھر وہ گہرائیوں میں گئے, پھر اوشن میں انہوں نے نیچے جا کے دیکھا کہ وہاں بھی مچھلیاں ہیں. کب 20th سینچری میں, غور کیجیے گا, 20th سینچری میں 20ویں صدی میں جانے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہاں پہ بھی ہیں. پھر پریشان ہونے لگا, جب یہ مچھلیاں نیچے ہیں اور یہ تو اوپر آ نہیں سکتی, اتنے اوپر آتے ہوئے تو ان کو کئی مہینے لگیں گے. چھوٹی مچھلیاں, بہت چھوٹی مچھلیاں, پھر یہ آکسیجن کہاں سے لیتی ہیں؟ کیا بات ہے, ڈسکوری چینل پہ پورا دیکھا تھا پروگرام, انہوں نے کہا کہ 70s میں جا کے دریافت ہوا کہ یہ اوپر تو آ نہیں سکتی, اگر اوپر آنا چاہیں تو لہروں کا زور اتنا, ویوز اتنی تیز ہے کہ یہ مر جائیں گی, یہ کٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, مر جائیں گی. اور نیچے تو پانی ہے, یہ اوپر نہیں آتی تو آکسیجن بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. تو انہوں نے پھر بہرحال بہت تحقیق کی, تو وہاں سے ان کا زمین سے بعض کا آکسیجن اٹھتی ہے, وہ گریب کر لیتی ہیں, بعض کا تو ان کی اپنی سکن سے آکسیجن نکلتی ہے, اس کو گریب کر لیتی ہیں. زمین کے تہ کے اندر, گہرائی کے اندر کچھ سبزیاں ہیں, کچھ ایسے پودے اگتے ہیں, وہاں سے آکسیجن نکلتی ہے. مثلا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 60s اور 70s میں انہوں نے دریافت کیا تھا. 20ویں صدی کے اندر جانے کے بعد 20th سینچری میں دریافت ہوا کہ وہاں پہ کچھ مخلوقات ہیں اور وہ وہیں پہ آکسیجن پاتی ہیں. چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, امام فرماتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی تمام مخلوقات کو وہیں پہ ہوا پہنچائی ہے. تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں ان تمام مخلوقات کو جو سمندر کی سطح پہ نہیں آ سکتی وہاں پہ آکسیجن پہنچائے. عزیزان گرامی, میں 2002, 3, 4 میں نے مسلسل کیلیفورنیا میں 4-5 سال ماہ رمضان 30 دن پڑھتا تھا. ماہ رمضان میں ہر رات لیکچر ہوتا تھا, تو اس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہوتے تھے, عراقی, ایرانی, پاکستانی, انڈین, سب کے سب جو ہماری پوری ڈیوائڈڈ کمیونٹی وہاں پہ تھی. انگلش میں لیکچر ہوتا تھا, میں مجلس پڑھ رہا تھا, تو ایک سائنٹسٹ سے وہاں پہ, اس نے مجھ سے کہا, عراقی سائنٹسٹ نے کہا, مولانا یہ جو دعا آپ نے پڑھی ہے کہ تعریف اس خدا کی, چوتھے امام علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, تعریف اس خدا کی, praise be to the Lord who knows the weight of the light, پتہ نہیں توجہ, جو نور کے وزن کو بھی جانتا ہے اور ظلمت کے یعنی تاریکی کے وزن کو بھی جانتا ہے, who knows the weight of light and darkness. کہا کہ باقاعدہ امریکہ کے اندر ایک آلہ ہے, there is a tool, اسکیل ہے جس کے اوپر نور کے وزن کو, لائٹ کے وزن کو ماپا جا سکتا ہے, معلوم کیا جا سکتا ہے. کہا لیکن ابھی تک امریکنز بھی دریافت نہیں کر سکے کہ ڈارکنس کے وزن کو کیسے ماپا جائے. عزیزان گرامی, معصوم اسے کہا جاتا ہے جو 1400 سال پہلے جو بات کہہ جائے 1400 سال بعد سائنس ترقی کرنے کے بعد دریافت کرے. جب انوینشنز ہوں تب جا کے معلوم ہو سائنس پیچھے ہے, امام بہت آگے. خوشنودی محمد والے محمد بلندر صلوات. عزیزان گرامی, اگر امام کی دعاؤں کو دیکھیں, صرف دعاؤں کو جو صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے, کہ ان دعاؤں سے امام نے کیا کیا پیغام پہنچایا. آج دنیا غم بخود ہے. ایک خاتون سے کہنے لگی, بہت بڑی خاتون تھی, کہا کہ میرے 7 بچے ہیں اور میں بیوہ ہو چکی ہوں, بچوں کی بات کر آپس میں لڑائی ہوتی ہے, مجھ سے بحث کرتے ہیں. تو کہا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, ایک مرتبہ کمرہ بند کرتی ہوں اور جا کے امام سجاد کی دعا ہے کہ جب اولاد کی طرف سے پریشان ہو تو اس دعا کو پڑھ لو. کہا بچوں کو نہیں بتاتی, فوراً جاتی ہوں, وضو کرتی ہوں, دروازہ بند کرتی ہوں, فوراً اس دعا کو پڑھنے لگتی ہوں. جب باہر آتی ہوں سب بچے کہتے ہیں آپ اندر جا کے جادو کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمارے دماغ سب کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. امام نے کہا کہ جادو سے بالاتر ایک چیز ہمارے پاس ہے, میجک کی ضرورت سے نہیں ہے, ہمارے پاس دعا جیسا اسلحہ موجود ہے. علیکم بالصلاۃ رسول اللہ کی حدیث ہے نا, keep the weapons of the prophets and the messengers. They said, Ya Rasulullah, what is that weapon? He said, dua. Dua, that is the weapon of all the messengers and prophets. Imam Sajjad Islam کی دعا
انسان کو بے انتہا مقرب بنا دیتی ہے. عزیزان گرامی یہ دعائیں ان کی عادت ڈالیے. عزیزان گرامی انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو دیکھیں دعا ایک فلسفہ ہے کیسا ہے اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں. انسان مانگتا اس سے ہے جس کو معلوم نہ ہو کہ میری ضرورت کیا ہے. مانگتا تو انسان اسی سے ہے نا جس کو معلوم نہ ہو کہ میری ضرورت کیا ہے. یہ ضرورت ہے وہ مت دیجیے یہ دیجیے. یا کہے کہ نہیں جو دیا ہے نا میں بتاتا ہوں مجھے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. مجھے جو آپ دے رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ضرورت ہے. جو انسان کی ضرورت کو صحیح نہ سمجھتا ہو انسان اس سے مانگتا ہے. آیا یہ دونوں چیزیں خدا پہ سوچنا جائز ہے؟ نہیں. خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. خدا جانتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے. اس کے باوجود بھی اس نے خود سے کہہ دیا ادعونی استجب لکم مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا. اب جب اس نے خود سے کہہ دیا مانگو میں عطا کرنے والا ہوں تو عزیزان گرامی امام سجادے کا دیکھو مانگنے کا طریقہ میں بتاؤں گا. مولا کیسے مانگے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے دعا کو شروع کرنا ہے. اب دیکھیں معصوم کیا فرماتے ہیں چوتھے امام کے الفاظ کو دیکھیں دعائے مکارم الاخلاق اور مقامات پہ امام فرماتے ہیں جب دعا مانگنے لگو تو شروع کرو محمد وعلی محمد پہ درود سے اور اس کو ختم کرو محمد وعلی محمد پہ درود سے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. محمد باردی کے صلوات. تو امام نے فرمایا کہ دعا جب شروع کرو تو اس سے پہلے بھی صلوات پڑھو اور اس کے آخر میں بھی صلوات پڑھو. گا کیوں؟ کہا کہ دیکھو صلوات اور درود کسی بھی حالت میں رد نہیں ہے ہر حالت میں قبول ہے. دلیل کیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا کہ خدا اور اس کے ملائکہ رسول خدا پر درود بھیجتے ہیں. عزیزان گرامی جس عبادت میں خود خدا شریک ہو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو معصوم نے فرمایا کہا کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں درود پڑھنا دعا رد نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر ابتدا قبول ہے انتہا قبول ہے تو درمیانی شے کو رد نہیں کیا جائے. اب امام نے طریقہ سمجھایا ایسا دعا مانگنے کا. تو صحیفہ سجادیہ بہترین امام علیہ السلام نے ایک ہدیہ دیا اپنے تمام شیعوں کے لیے. اللہ نے گرامی انسان کو دعا مانگنے کا اگر طریقہ سیکھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام. قرآن میں ہے کہ دیکھیں انسان دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. ہو بھی تو کہو پروردگار مانگ. کیوں؟ کیونکہ جو انسان سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں تو وہ مانگنا نہیں چاہتا. کہ خدا سے دعا مانگو انسان کے تکبر کو توڑ دیتی. دعا انسان کے تکبر کو توڑتی. عزیزان گرامی آئیے ذرا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلوؤں کو پیش کروں گا. دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کی خاطر بچوں کی خاطر تاکہ ان کی بھی توجہ میرے ساتھ رہے. میں نے ایک علمی موضوع لیا. عزیزان گرامی اب ایک میں نے آپ کے سامنے زاویہ پیش کیا ہے کہ زین العابدین ہے اور دوسرے ہیں سید الساجدین. اگر اس لقب کو بھی پیش کر دوں سمجھو ہے مجھے نہیں سننا چاہیں گے تھوڑی دیر اور. عزیزان گرامی سید الساجدین ہے امام. کیسے سید الساجدین ہے؟ امام گھنٹوں سجدے کرتے تھے. For hours long he was in sajda. 2 hours, 3 hours long. And many times he would, he had that he would clean his forehead. امام کی پیشانی پہ نشان بن جاتا تھا. سجدوں کے بہت گہرے نشان تھے. امام کو باقاعدہ اس کو کاٹتے تھے. اتنے باقاعدہ امام کے نشان تھے پیشانی پہ. عزیزان گرامی امام کی پیشانی سجدوں کے نشان سے بھری ہوئی تھی. جو دیکھتا تھا کہتا تھا یہی سید الساجدین. توجہ کیجیے. ایک بہت طولانی سجدے میں ہے امام علیہ السلام اور امام کے بیٹے ہیں پانچویں امام علیہ السلام. کہ اچانک پانچویں امام علیہ السلام کے متعلق پورے مدینے والے کہنے لگے ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے. He dropped into a well. ففتھ امام علیہ السلام کہا پانچویں امام. وہ پانچویں امام نہیں کہہ رہے تھے نام لے رہے تھے میں صرف احترام تاکہ بار بار نام لوں گا تو پھر صلاۃ پڑھنی پڑتی ہے. اللہ گرامی پانچویں امام کنویں میں گر گئے. ایک مرتبہ شور ہونے لگا. سب کے سب جب شور کرنے لگے پانچویں امام کے متعلق کہ بچہ کنویں میں گر گیا بچہ کنویں میں گر. 2-3 برس کے 4 برس بہت چھوٹے سے.
بس امام کی والدہ نے، امام باقر کی والدہ نے امام زین العابدین کی زوجہ نے، جن کا نام فاطمہ بنت حسن ہے، امام حسن مصطفیٰ کی بیٹی ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارا مجمع غور سے سننے کا جملے کو. عزیزان گرامی، امام کی بیٹی ہے، امام کی پوتی ہے، امام کی بھتیجی ہے، امام کی بہو ہے، امام کی زوجہ ہے، امام کی ماں ہے، امام کی دادی ہے، اور طرف سے امامت میں ہے. لیکن آخر ماں ہے. بس کان میں آواز جانی تھی میرا بیٹا کنویں میں گر گیا، رونے لگی، تڑپ کے رونے لگی، اور روتی ہوئی فوراً چوتھے امام کے پاس آئیں گے، کہے میرے سرتاج ہے، میرے آقا ہے، میرے مولا، ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا. اور امام کون ہے؟ امام ہے سید الساجدین. عزیزان گرامی، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے. توجہ توجہ توجہ. معراج کہاں ہوتی ہے؟ معراج کسے کہا جاتا ہے؟ اسینشن کو کہتے ہیں نا معراج. تو معراج یہاں نہیں، وہاں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، نماز کی معراج سجدہ، اور سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. عزیزان گرامی، چوتھے امام سجدے میں ہیں، آپ کی زوجہ رو رہی ہیں، امام کا سجدہ طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے، طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے. He is prolonging his sajda. When he comes out of the sajda, he says, what happened? کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ امام نے کہا کہ آپ نے غور فرمایا نا، میرے پیغمبر نے، میرے جد نے، ہمارے جد نے فرمایا ہے کہ یہ وہاں ہوتا ہے سجدہ. میرا جسم یہاں ہے، میں یہاں نہیں ہوں، تو میرے کان میں آواز نہیں آتی جو میں خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. تو روتے روتے کہنے لگی آپ کی زوجہ نے فرمایا، ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا ہے. کہا آرام کیجئے، پریشانی کی بات نہیں، بس امام کا کہنا تھا. کہ آپ کی زوجہ نے فوراً آنسو صاف کر لی، کیوں؟ جانتی تھی یہ ضامن ہے، جانتی تھی یہ ضامن ہے، حجت خدا ہے، امام وقت ہے. امام چلنے لگے. اب میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا. امام کا چلنا تھا، زمین قدم کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، کائنات سے لبیک کی آوازیں آنے لگی، ہر انسان راستہ دینے لگا. امام کا چہرے سے نور آ رہا تھا. ہر طرف سے لوگ ہٹنے لگے. کہا کہ مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام نے کہا ہٹو. راستہ تو ایک مرتبہ آواز دی. کہا کہ پانی میری امانت کو لوٹا دے. سارے مدینے والوں نے دیکھا کہ پانی ابھرنے لگا. امام نے فوراً اپنے بیٹے کو پانی سے اٹھایا. سب نے گواہی دی کہ محمد باقر پانی کے اندر نہیں، اوپر بیٹھے تھے. سب نے دیکھا پانی کے اندر نہیں ہے، بلکہ پانی کے اوپر بیٹھے کھیل رہے ہیں. کہ اتنی دیر گزر گئی، نہ جانے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 3 گھنٹے، کتنا عرصہ گزر گیا، یہ بچہ پانی کے اندر کیسے نہیں گیا؟ امام نے اٹھایا، چلنے لگے. امام نے کہا یہ حجت خدا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آواز دی، کہا مولا اتنی دیر سے آپ کا بچہ پانی میں تھا، پریشان نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، میں خدا کی عبادت میں تھا. کہ آپ کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ آپ کا بیٹا ڈوب جائے گا؟ کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولا وسیع میرا، علی مولا، علی مولا، نعرہ مولانا صاحب کی دراز عمر کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. امام نے فرمایا کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں تو وہ پھر میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ یہ میری امانت ہے. اللہ اکبر. یہ عبادت، یہ سجدہ اس کی امانت تھا، میں نے خیانت نہیں کی. جیسا سجدہ کرنا تھا ویسا ہی کیا. کما حقہ
سجدے کا حق وہی ادا کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اور وہ کیوں نہ سید الساجدین ہوں جس نے کربلا سے مسلسل سجدے کیے ہوں. میں ایک جملے کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں چلے جائیں. Today there are changes of so many governments. There are civil wars going on in the world. And there are so many new rulers coming into power. Every new ruler says, I can't do anything. There is a civil war going on. The treasury has nothing. Pay attention. People are not cooperative. کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. ملک کے خزانے خالی ہیں. ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے. حالات خراب ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے، پتہ نہیں بات پہنچا پایا میں. عزیزان گرامی، جہاں باپ کا جنازہ تپتی ریت پہ پڑا ہو، خزانے خالی، جو خود قیدی ہو، زندان میں ہو، لیکن کوئی شکوہ نہ کرے. اللہ اکبر. These people who are coming into power, they see a little civil war, treasury has nothing, and the fourth Imam, he took the order of Imamat in the eve of Ashura, and yet he did not make a single complaint. He said, oh Allah, I will deliver. And had it not been for the fourth Imam alayhi salam, he did the tarbiyat. He trained the people, because first is tazkiyah. He trained the people, and the fifth and the sixth Imam alayhi salam taught the people. Had it not been for the fourth Imam, the people could not learn. جملے کو پہنچا پاؤں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اگر چوتھے امام علیہ السلام تربیت نہ کرتے، جب تک تربیت نہ ہو تب تک انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. جب تک تزکیہ نفس نہ کرے. تو چوتھے امام نے ایک ایسی بنیاد رکھی کہ پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام نے علوم آل محمد کو عام کر دیا. معقل العلوم بنے اور ہم جعفری کہلائے. بات پہنچ رہی نا عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اب کیا کروں گی؟ مسائل کا جملہ ہے، بہت سی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن میں اس بات کو کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا کہ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں ہر انسان شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، حالات اچھے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، چوتھے امام نے اس انداز سے منصب امامت کو نبھایا کہ خداوند متعال کہے گا، سلام ہو اے سجاد، اے سید سجاد، آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، آپ نے حق کے امامت ادا کر دیا. نہ عبادت میں کوئی کوتاہی ہے، نہ سجدوں میں، نہ تبلیغ دین میں، بلکہ عصمت کبریٰ کے پیکر ہیں. اس انداز سے پہنچا رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہیں زین العابدین، یہ ہیں سید الساجدین. بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی؟ ہمارے ایک بات کو کہوں عزیزان گرامی، پھر امام کے متعلق جو سب سے زیادہ چیز مشہور ہے نا، وہ ہے گریہ. آپ کا پوری زندگی پھر کربلا کے بعد گریہ کرتے رہے، لیکن بے مقصد گریہ نہیں تھا، با مقصد گریہ تھا. صرف رو نہیں رہے تھے، بلکہ اس انداز سے روتے تھے کہ دیکھنے والا سوال کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. پوچھتا تھا، کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ امام کہتے، تجھے نہیں معلوم فرزند رسول خدا کے نواسے کو پیاسا سے بھا کر دیا گیا. عزیزان گرامی، ہر انسان پوچھے بغیر رہ نہیں پاتا تھا. امام نے ہر جگہ پہ اپنے بابا کے پیغام کو پہنچایا، ان کی مظلومیت کو پہنچایا. ہر انسان کو بتایا، میرے بابا بہت مظلوم تھے. عزیزان گرامی، مدینے میں شہید اصغر نے ایک واقعہ لکھا اپنے کتاب میں. وہ کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کہتے ہیں، مدینے میں ایک آدمی تھا جو سب کی توہین کرتا تھا. اپنے ایک دوست سے کہنے لگا کہ مدینے میں کوئی ایسا نہیں جس کی میں نے توہین نہ کی ہو، اہانت نہ کی، صرف یہ سید الساجدین ہیں جن کی میں نے توہین نہیں کی، اہانت نہیں کی. کہا آج جاؤں گا، آج معاذ اللہ، کہ خبردار تجھے نہیں معلوم یہ سید الساجدین ہے. کہ ایک مرتبہ پیچھے سے گیا، امام کی ابا کو کھینچنے لگا. کہ جیسے اس نے ابا کو کھینچا نا، تو امام نے مڑ کے دیکھا، بس امامت کا چہرہ، ہیبت و جلال، چہرے پہ نور، بس امام کا دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو. امام نے آیت کی تلاوت کی، اِنَّ لَنَا يَوْمًا يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں بطلان کار، برا کام کرنے والے بڑے خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. رونے لگا. کہا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا تو توبہ کی ضمانت دے، دوبارہ گناہ نہیں کرے گا. میں ضمانت دیتا ہوں تیرے سارے گناہ معاف. اللہ گرامی، اس کے بعد پھر بہت بڑا عابد و زاہد بنا، سارے گناہوں کو چھوڑ دیا. ہم ایسے کو سید الساجدین زین العابدین مانتے ہیں. عزیزان گرامی، چند جملوں کو پیش کروں گا، تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ رکھیے، کیونکہ بنا روایت جو ہے وہ جناب سید صلی اللہ علیہ کی ایام شہادت میں صرف ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تمام کر دوں گا. پھر اس کے بعد آخر میں اگر کوئی سوالات ہوں گے سوالوں کے جواب دوں گا.
عزیزان گرامی پوری زندگی گریا کرتے رہے. جو سوال کرتا تھا نا کہ کیا بات ہے مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں, تو امام فوراً جواب دیتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشان, فرزند رسول کو نواز رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. یہاں تک کہ پھر پوری زندگی جب اپنے بابا کے سر کو دیکھا نا امام نے, پھر پوری زندگی کبھی بھی جو سر کا گوشت تھا وہ نہیں کھایا, پھر پوری زندگی سر کا گوشت نہیں کھایا. اس بکرے کو بھی دیکھتے تھے فوراً تڑپ کے رونے لگتے تھے. یہاں تک کہ مدینے میں بات پھیل گئی تھی کہ جب امام سجاد گھر سے نکلتے ہیں تو سارے جو قصابی تھے, قصابی جتنے بچر سے, وہ اپنے پشتوں پہ اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے, چھپا دیتے تھے کہیں چوتھے امام کی نگاہ نہ پڑ جائے. جب بھی دیکھتے تھے گوشت کو تڑپ کے رونے لگتے تھے. یہاں تک کہ ایک قصائی مرتبہ مشغول تھا, کام کر رہا تھا, نہیں رک سکا, تو امام گزرتے ہوئے اچانک رکے اور رونے لگے. کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا بولا مجھے معافی ادا کیجیے گا, معاف کر دیجیے گا, میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. امام نے کہا کہ میں کچھ سوال کروں, جواب دے گا؟ کہا فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے, جب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا تھا تو نے اسے پانی پلا دیا تھا؟ کہا فرزند رسول ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے. امام رونے لگے. پھر امام نے دوسرا سوال کیا, کہا جب تو اس کو ذبح کرنے لگا تھا تو نے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا ہم پہلے خنجر تیز کرتے ہیں پھر بعد میں ذبح کرتے ہیں. امام نے کہا میرا تیسرا سوال, جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. پھر امام نے فوراً کربلا کا رخ کیا اور تڑپ کے رونے لگے. کہا بابا وہ جو کربلا میں آئے تھے وہ کیسے مسلمان تھے؟ بابا نہ انہوں نے آپ کو پانی پلایا نہ خنجر کو تیز کیا, میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی, میری پھپھی سے چھپایا نہیں بابا. حیران گرامی, میں امام سجاد علیہ السلام کی کیونکہ زندگی سب سے زیادہ گریا کرنے والے امام, اس لیے میں نے چند جملے پیش کیے. آئیں ذرا بھی, آنکھوں میں جب آنسو ہوتے ہیں نا تو دعا رد نہیں ہوتی. جب آنکھ میں آنسو ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, میں دعا کرواؤں گا. پروردگارہ ہم سب کو 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے میں ان کے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. عراق کے حالات خراب ہیں, بحرین کے, شام کے, پاکستان کے سب مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں شین حیدر قرار ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ نجف و کربلا کی, کاظمین کی, سامرہ کی, بلد کی اور شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ حکومت اسلامی کی حفاظت فرما. اور پروردگارہ جتنے بھی ہمارے مومنین جہاں جہاں بسے ہیں سب کی حفاظت فرما. جو مومنین یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما, کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. پروردگارہ ایک واسطہ پیش کریں گے. پروردگارہ امام سجاد علیہ السلام ہم لوگ عبادت کرتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی جانواز بچھا لیتے ہیں, اس کے لیے بھی صدقہ رکھتے ہیں, اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آرام دہ جگہ ہو. اور اگر کوئی کربلا سے شام کے راستوں میں کانٹوں پہ سجدے کرتا رہا ہو, اس امام علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام. و پروردگارہ امام سجاد کے پاؤں میں لگے کانٹوں کا واسطہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. جتنے مومنین مریض ہیں پروردگارہ ایک واسطہ دوں گا, بیماروں کے لیے ایک واسطہ دوں گا. میں ایک آپ سے سوال کروں, آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو لوگ بستر سے گرا دیتے ہوں؟ شام غریبہ میں امام سجاد کو بستر سے گرا دیا گیا تھا. پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جس کو بستر سے گرا دیا گیا تھا, ہمارے جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ ایک اور واسطہ دوں گا. پروردگارہ جب ایک مرتبہ کسی چھوٹی سی بچی کی رسیوں کو کھولا گیا نا, وہ دوڑتی ہوئی آئی, آ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے امام سجاد علیہ السلام گلے میں باہیں ڈالی نا تو امام تڑپ کے رونے لگے. کہا آہ, کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میری زنجیریں دھوپ میں بیٹھ کے گرم ہو جاتی ہیں, جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال ان سے اترنے لگتی ہے. ابھی تم گلے ملی نا تو میری کھال سے یہ زنجیریں لگ گئیں. اتنے میں پانی ملا بچی کو, جیسے بی بی کو پانی ملا نا بی بی نے سارا پانی مولا کے زنجیروں پہ ڈال دیا. جیسی زنجیروں پہ پانی ڈالا امام سجاد نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا میری زنجیریں گرم ہیں, میں آپ کی زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب ایک بہن بھائی کی زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی تھی, تمام ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا فرما. کسی ماں کو اولاد کا غم نہ دے, خصوصاً بحرین کے اندر اور مقامات پہ ماؤں کو اولاد کا غم نہ دے. پروردگارہ ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارہ
جب چوتھے امام اسلام نے اپنے پاؤں سامنے بچھا رکھے تھے نا تو ایک بچے نے پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلا رکھے ہیں؟ کہا میرے پاؤں میں کانٹے لگ گئے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، میں پاؤں سے کانٹے نہیں نکال سکتا۔ تو ایک بچی نے کہا بھیا میں آپ کے پاؤں سے کانٹے نکال دیتی ہوں۔ اس بچی نے سارے کانٹے چننا شروع کیے۔ مولا سے پوچھا مولا کس بات سے رو رہے ہیں؟ کہا میرے ہاتھ زنجیروں میں ہیں، میری بہن کے پاؤں کے کانٹے کوئی نکالنے والا نہیں۔ جس کو دوسروں کا اتنا احساس ہو وہ حجت خدا ہے، پروردگار ہے۔ امام مظلوم کی، امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ جتنے بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ لوگ ہیں سب کو اہل بیت علیہ السلام سے آشنا فرما، سب کو دین اہل بیت علیہ السلام کی ماننے کی توفیق عنایت فرما، دشمنان اہل بیت کو نصف نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، پروردگار سے مبارک کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والے کو توفیق میں اضافہ فرما، ہم سب کو پروردگارہ اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ان کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اگر سوالات ہوں گے is there any questions and inshallah we'll answer them. ہم ختم کرنے والے تھے لیکن اگر سوالات ہیں is there any questions؟ اگر سوالات ہوں گے نماز شب کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ نماز شب میں اکثر میرا روٹین ایسا ہے کہ میں 2-3 بجے تک جاگتا ہوں، کوشش کرتا ہوں فجر اٹھنے کی کہ میں 2-3 بجے سونے سے پہلے نماز شب پڑھ کے سو سکتا ہوں۔ نماز شب آدھی رات کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نصف شب کے بعد مڈ نائٹ کے بعد کبھی بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عشاء کے بعد بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھی رات کے بعد سے فجر سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور the closer to فجر the better، جتنی بھی فجر سے قریب تر پڑھیں اتنا بہتر، ثواب زیادہ، لیکن آدھی رات کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟ لفظ غصہ، یہ پاک پیغمبر کا فرمانا ہے کہ غصہ حرام ہے، جب ہم معصوم کے لیے غصہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ فعل حرام ہے تو یہ غصہ حرام نہیں ہے، غصہ حرام نہیں ہے، پیغمبر یہ نہیں غصہ حرام ہے۔ غصے میں قابو کھو دینا، انسان کو قابو نہ رہے اپنے آپ، غصہ نہ آنا یعنی غیرت نہ ہونا، یہ بھی ہے، غصہ آنا چاہیے، وَإِلَّا انسان میں غیرت ہی نہیں ہے۔ غیرت کی علامت ہے کہ انسان غصہ آئے گا، لیکن غصے میں بے قابو نہ ہو، کہ اسے یہ معلوم نہ ہو، اس کی زبان قابو میں نہ ہو کہ جو چاہے خدا کے خلاف بول دے، جو چاہے ماں باپ کے خلاف بول دے، جو چاہے کسی کے خلاف بول دے، نہیں، قابو ہونا، غصے میں قابو ہونا ضروری ہے۔ غصہ آنا حرام نہیں ہے، غصے میں قابو نہ ہونا۔ غصے اور جلال میں کیا فرق ہے؟ بہرحال ایک محترم لفظ غصہ جو ہے عموماً استعمال ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جلال جو ہے وہ انسان کے کمالات میں سے، اور وہ ائمہ علیہ السلام سے مختص ہے کہ جب وہ آتے تھے وہ پورے اپنے قابو کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ ان کا جس طرح سے امیر علیہ السلام نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ یا علی رسول خدا نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، کیوں؟ صرف جنگ حنین میں تلوار چلائی ہے۔ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلائے، لیکن جان کا بچانا واجب ہے، اس لیے جنگ حنین میں کہ صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور وہ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے جان بچانے کے لیے پیغمبر نے پھر لوگوں کو مارا، ورنہ پیغمبر تلوار نہیں چلاتے، مارتے نہیں تھے۔ کہا پھر اگر پیغمبر رحمت للعالمین انہوں نے تلوار نہیں چلائی تو پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ کہا کہ وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی۔ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا؟ وہ جلال الہی، غصے میں جلال میں فرق ہے، جلال صرف اللہ کے لیے ہے، معصومین علیہ السلام۔ اور اگر سوال ہوگا تو جواب دیں گے۔ تو آپ نے کہا ہے صاحب کچھ کتابیں لکھی ہیں، وہ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ میں لیکن یہ ایسا بھی نہیں، تو میں اگر مجھے پہلے سے تھوڑا سا رہتا تو شاید میں لیتا تھا۔ کتاب التوحید کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے شیخ صدوق کی، 1000 سال پرانی کتاب ہے، ہماری سب سے اہم ترین کتابوں میں سے توحید صدوق، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا۔ پرنسپلز آف فیتھ انگریزی کے اندر، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے اوپر کتاب کا ترجمہ کیا۔ کہاں سے مل سکتی ہے؟ لندن میں ہے میرے پاس، انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو میں لیتا ہوں گا، نہیں تو میں پوسٹ کروا دوں گا کسی سے، حدیث معراج وغیرہ کا۔ صحیفہ سجادیہ کا آپ ذرا نام دوبارہ بتا دیں۔ صحیفہ سجادیہ کی کئی ٹرانسلیشن، there are many translations of صحیفہ سجادیہ in English. The first and the most famous translation is by William Chittick. ولیم چٹک کا ترجمہ ہے Psalms of Islam کے نام سے۔ اس کے علاوہ بہت لوگوں نے ترجمہ کیا، کافی ایرانینز اینڈ پاکستان۔ نہیں، میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اس کے آلریڈی 7 یا 8 ٹرانسلیشنز موجود ہیں انگلش میں۔
5 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہیں. تو امریکہ سے بھی کچھ لوگوں نے there are a number of translations of Psalms of Islam Sayyid Sajjadi in English, and all of them are good, but William Chittick's is Shakespeare English. تو اس نے شیکسپیئر کی زبان میں ترجمہ کیا ہے بڑی محنت کر کے. دعائے کمیل کا صحیفہ سجادیہ, دعائے مشلول, یہ اس نے ترجمہ کیے ہیں, اور یہ ترجمے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں جو ان کی انگلش اچھی ہو, لیکن سادہ ترجمے بھی موجود ہیں صحیفہ سجادیہ کے. جو لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں وہ پھر ولیم چٹی کا ترجمہ پڑھیں. جن کو لٹریچر کا شوق نہیں ہے وہ سادہ ترجمہ پڑھے کسی وقت. اور اگر کوئی سوال ہو, ایک آخری سوال لے لیں گے. What's my favorite dua? Our ulama all have said that the best dua that we have, Allama Majlisi, Sheikh Abbas Qumi, Imam Khomeini, all three have said that the best dua that we the Shias have, something that we have none of the other Muslims have. Two things we have other than Quran, Nahjul Balagha, Sahifa Sajjadiyya. Two things we have that none of the other Muslims have: ziyarat and du'as. زیارتیں اور دعائیں جتنی ہمارے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں. Now the best dua according to Allama Majlisi, Sheikh Abbas Qumi and Imam Khomeini is dua kumail. The best dua is dua kumail. My favorite is Ya Sari Ar-Rada. وہ اللہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اللہ ناراض بہت دیر سے ہوتا ہے, راضی بہت جلدی ہو جاتا ہے. مومن کے لیے بھی بعض حدیث میں کہ مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ناراض بہت دیر سے ہوتا ہے, راضی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. مومن بھی ناراض بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور راضی بڑی جلدی. تو اللہ یا سر رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. Also like many of the du'as, but after taqimat, subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatihi. For memory, this is the best dua. According to Raza Rizvi, I asked him a short dua for hafidah, for memory. After every namaz, if you read this dua, I can write it inshallah. This is probably I've been reciting for over 20 years after every namaz. If there are any questions, otherwise we'll call it a night. رسول ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں رحمت للعالمین تھے, لیکن ہمارے سنی برادرز جو تبری میں اور سیرت رسول اللہ میں بنی قریظہ کا واقعہ جس طرح لکھتے ہیں, اس میں ہمارا کیا نظر ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. I'll quickly repeat the question in English and I'll translate into English for the better of the youth. Please answer it in English. Yes. Now the question is that the Holy Quran says the Holy Prophet is a mercy for the universe. Then what do we say about the incident of Bani Qurayza, where the historians have mentioned, Tabari and others have mentioned that the Holy Prophet ordered all of Bani Qurayza to be killed, the men. First of all, the history does not say that the Holy Prophet ordered for them to be killed. Number two, Sheikh Najah At-Tai, a contemporary writer who's still alive, he has more than 400 books. In his Siratul Nabi, he says this incident did not happen. Some of the Jewish rabbis who converted to Islam, like Abu Huraira, like Abu Lahbar and others, they did not truly convert, and they fabricated a lot of Israeliyat, and they also showed the oppressiveness of the Jews, and that the Holy Prophet oppressed. So he completely counters it from the beginning to the end. Siratul Nabi, 2 volumes by Najah At-Tai. Najah At-Tai کی کتاب ہے سیرت النبی. وہ کہتے ہیں اصلاً سچ ہی جھوٹ ہے یہ. وہ یہودی لوگ جو کہتے تھے, یہودی رہبائز جو ان کے ربے تھے, جو کہتے تھے مسلمان ہو گئے, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے بہت سی اسرائیلیات مسلمانوں میں رائج کر دی, یہودیوں کی ٹیچنگز, اور پھر یہودیوں کو مظلوم بنا کے پیش کیا کہ معاذ اللہ رسول خدا نے بڑا ظلم کیا یہودیوں پہ. ان لوگوں نے بنا کے یہ چیزیں کھڑی ہیں. Number 1. Number 2, if you read some of the historians, they have said that the Banu Qurayza referred to one of their ex-Jewish Muslims who had converted, and they said that we don't want Muhammad sallallahu alaihi wasallam to decide for us. We want him to decide for us. Now he said that if you want me to decide, if you leave Hazrat Rasul Khuda rahmatullahi alayhi, then all of you should be killed. So there are a number of explanations. There are 3 incidents for the Holy Prophet for which the Holy Prophet said, I disapprove of this. One is by Khalid ibn Walid, who went and killed a group of people
And the Holy Prophet said, Allahumma inni bari'un min al-Khalid. Oh Allah, I take your refuge from Khalid. This was not my doing. It is without my approval. I disapprove. One of them is this incident. And there are other incidents. So there are many historians who have countered and do not approve that the Holy Prophet gave the orders for their killing. Rasulullah ने उनके असलन हुक्म जारी ही नहीं किया उनके कत्ल का. ठीक है. और अगर कोई क्वेश्चन होगा, there are two questions we'll just take and that's it. What's, in your opinion, the best book in regards to the Seerah of the Prophet? What is the best book on the Seerah of the Holy Prophet? There are many different books on the Seerah of the Holy Prophet. If you want a short book, then Sunan al-Nabi by Allama Tabatabai is very good. Allama Tabatabai, very short, but very good. So he picks out all the different qualities of the Holy Prophet, that he never used to spit, he used to, how he walked, he would not hit his feet on the ground, how he, every little thing, every little aspect of his life. What made him Rahmatan lil Alameen? When he was crossing the street, if he ever saw any stones or any branches of the tree, he would move them out with his feet. Little things about the Holy Prophet, he's covered in there. And if you want a detail, there is a 35-volume set by Sahih min Sirat al-Nabi al-Azam by Sayyid Jafar Murtada Amili. Sayyid Jafar Murtada Amili has a 35-volume set on the life of the Holy Prophet, Sahih min Sirat al-Nabi al-Azam. If you want a lengthy one, then that book, and a short one by Allama Tabatabai, Sunan al-Nabi. आजकल दो तरह की आइडियोलॉजी इसको मैं सुनता हूँ लोगों से. एक तो ये कि इमाम ज़माना एक चीज़ ज़हूर के हवाले से वो कहते हैं कि ज़हूर के हवाले से आप कुछ नहीं कर सकते, और जो दूसरे आइडियोलॉजी सुनता हूँ कहते हैं कि आपको रास्ता हमवार करना है, सबको मिलकर रास्ता हमवार करना है. तो इसमें से कौन सी सही है? और अगर तो वाकई ये है कि अगर हमें ही कुछ करना है, स्पेशली जिस जगह हम हैं, तो वो हमें क्या करना है? Okay. Question everyone understands? He's saying that there are two ideologies amongst the Shias. One says that we need to pave the way for the Prophet Muhammad Islam. We need to prepare the grounds that he comes. And the other one says that we have nothing to do with the Prophet Muhammad. Okay. You know when you invite a guest to the house, मैं English में जवाब देता हूँ, बेहतर है कि बच्चों के इसमें बताऊँ. Now you invite a guest to your house. You say, okay, when the guest comes, then we will prepare the food, we'll clean up, and we'll do everything. Or when you invite the guest and you know the time, then you start preparing. जब आप एक दावत दे देते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं भी हमें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि कोई आने वाला है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आएगा देखी जाएगी. तो ये अच्छा मेजबान नहीं है. मेजबान अच्छा वो होता है जो मेहमान के आने की तैयारी करे. A good host is the one who prepares for the guest who is coming. Always a good host will always clean up, will prepare, everything should be prepared. Now we have so many ahadith from the Imam and one from the 12th Imam. He said, no one will delay in my coming except for my own Shias. मेरे ज़ुहूर की ताजील में कोई रुकावट नहीं होगा सिवाय मेरे अपने शियों के. जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उस दिन मैं आ जाऊंगा. मौलाना क्या करें? आपस के इख्तलाफात बंद कर दो, मैं आ जाऊंगा. जब तक तुम आपस में लड़ते रहोगे, मुझसे कहोगे आ जाओ, जब तुम खुद आपस में लड़ रहे मुझे क्यों बुला रहे? So leave out your own disputes. The biggest delay of my coming are my own Shias. When they are fighting amongst themselves, then they expect me to come. Who will I come for? Remember other thing. Can I just prolong on this? Yes. Now we have this, Ziyarat Jamia Kabira. बहुत ज़ियारत हैं और ज़ियारत के जुमले बड़े. The best ज़ियारत for Fazail is Ziyarat Jamia Kabira. It has the best virtues of Ahlul Bayt from the 10th Imam al-Islam. उसमें जुमले हैं. Qadatul Umam. Qada is a plural of Qaid. Umam, plural of Ummah. आप सारी उम्मतों के Qaid हैं. They are leaders of all nations, not just Muslims, not just Shias. They are leaders of everyone. The word is used Qaid. In olden days, the Arabs would have camels, and they would take them for grazing, and there were two methods of looking after them. One person would hold a stick and he would just walk behind the camels. If any camel went off, he would hit and bring him back. He was called Sa'iq. And the other one would walk in front and he would just hold one camel and all others would walk behind him. He was called Qa'id. Today the driver behind, because he's behind the driving seat, in Arabic he's called Sa'iq,
and the leader is called Qaid. आज भी अरबों में ना ड्राइवर को कहते हैं सायक और आगे चलने वाले को पेशवा को कहते हैं कायद. आइम्मा है कायद, दे नॉट सायक. पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं. Everyone pay attention to this point. Now they do not come and lead you from behind. क्यों? क्योंकि जो पीछे चलने वाला होता है उसे कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हाँकने वाला. हाँकना समझते हैं ना? मार मार के रेवड़ को चलाने वाला, हाँकने वाला. हाँकने वाले बहुत मौजूद हैं. आइम्मा हाँकने के लिए माज़अल्लाह नहीं आएंगे कि मार मार के चलाएं. वो हाथ में लाठी लेके हाँकने वाले दुनिया में सारे मौजूद हैं. आइम्मा है क़यादत के लिए, लेकिन क़यादत की एक शर्त है. There is a condition. You know, the one who walks in the front, he holds one camel, all the other camels follow. You know why? Because they're all trained. उन सब की तरबियत हुई होती है. उन सब को पता होता है कि हमें इसको एक को फॉलो करना है क्योंकि आगे कायद जा रहा है. हम जब क़यादत के लिए तैयार हो जाएंगे तो इमाम आ जाएंगे. तो हमें तैयार करना है जमीन. या इमाम अल मुंतज़र. ये आवाज भी तो वैसी आनी चाहिए ना जैसे आपके अंदर है. या इमाम अल मुंतज़र. या इमाम अल मुंतज़र. नारे हैदरी. Does that clarify? To an extent, inshallah. अब असल में I could go on about each one of the questions, but because the time is short and I want to stick to the time. One question. जैसे कि दाइश लोग, if a person needs to, let's say, fight against them, he needs to have experience, and he decides to join an army, and when he has to go to the process of killing other people, innocent. Is that true? Or if not, then how is he going to get experience to fight those people? Okay. Now, there are different aspects of the waiting of the Prophet Islam. Very good question if everyone pays attention. He's saying that, for example, today we want to confront Daesh. First of all, our Maraji, when they announce, they tell you if it is for everyone. When Ayatollah Sistani last year announced, in July, I was there in Iraq, in Karbala, when it was announced from television. And within moments, 30,000 people were queuing up to register. This is the power of the नायब इमाम. हमारी निगाहों के अंदर इमाम मासूम के पाँव के कदमों की खाक भी नहीं है. उनके कहने पे हम इतनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं. तो इमाम मासूम के लिए कितना तैयार होना चाहिए फिर? Okay, 30,000 people, and within the next 1 week, over 100,000 people have come out to register. Now, a few 100,000 people came. Now, people started buying tickets in London and said that, you know, we all want to go to Iraq. And Ayatollah Sistani straight away announced that it is not for the people who are outside. Now, number one, the Imam al-Islam's army, there are alhamdulillah many Muslim countries, many Shia countries, many people with training. So, he will have an army and there will be enough of those. Number two, he would need people in all walks of life. You're all in the army of the Imam al-Islam, one in IT, one in engineering. In all different fields, the Shias should be the best. Okay? The follower of the Prophet Imam al-Islam has a responsibility of learning and providing and distributing the knowledge. The Imam al-Islam will, and our Marajis and the leadership will tell you the responsibilities and duties. In these countries, our duty and responsibility is to learn, to acquire knowledge, to become businessmen, to become knowledgeable, and to distribute that, to spread that. और दूसरों तक पैगाम पहुंचाएं, and take this message to other people. I promise you that most of our neighbors will have a complaint against us on the Day of Judgment that none of these people ever delivered the message of the 12th Imam to us. I still remember in 93, 94, a friend of mine who converted, he became a Muslim. He said, you know what? If I had died, you were in the same college, I would have held your collar on the Day of Judgment. And I said, oh Allah, he was in the same college, but he never once told me about Ahlul Bayt himself. And that's what, pushed me towards learning more, going to home. And we are all responsible for not delivering the message to others. So we must learn good enough ourselves and then deliver to the other wider community. And I promise you, there is more acceptability in Europe and in North America than any of the Muslim countries. They do not have the true teachings of Ahlul Bayt.
had they the true teachings, if we had only 5 people like Salman, Abu Dhar, Miqdad, Ammar, Malik, Ashtar, the entire Newcastle would convert within the next 5 minutes. Within the next 5 years. Within the next 5 years, they would convert everyone because they would live up to the standards of Ahlul Bayt. वो अपने किरदार से साबित करते हैं. हम लोगों के किरदार को देखने के बाद लोग दूर हो जाते हैं. अपने किरदार से लोगों को करीब करें Ahlul Bayt के. Most of the people that have converted to Islam, if you ask them, they have no research. Most of the people, no research, no background study. It's only and only the good conduct of Muslims that has impressed them and have brought them to Islam. I was in a hospital and this lady came, elderly woman, her knee had gone through surgery. She came and she said, can I shake hands with you? I was in my dress. So usually with my Abba I shake hands, and I did not have my Abba, I just had my Papa. I said, I'm sorry, I can't shake hands. She said, no, it's okay. I was in the hospital for my knee surgery and this lady had this thing, she couldn't say hijab. She couldn't say scarf. She said this lady was covered and every day she would cut an apple for me and bring it to me. So I said, why did you do that? She said, because my father is here and our scholars have told us that the neighbors have a right. You are my father's neighbor in the hospital. And she said, that day I decided to shake hands with the Muslim scholar because they've preached the true religion. It is our akhlaq that impresses. The Holy Prophet's akhlaq brought everyone to Islam. So good conduct. The teaching is up to the Western bit, obviously, but the Middle East, Iraq, Syria and Bahrain, those people that know it are still suffering, and the masjid still won't help them in normal deed, practically it won't help them. So how would you go and confront those people with no experience or anything? Well, at the moment the Iraqi government has taken up arms against the Daesh and they're fighting, and also there are other nations that are helping them. So all of those people who are taking the front line, they have to have training. They don't just take anyone in. They train them and then they send them to the front line. In Bahrain, it is not possible at the moment. Unfortunately, Bahrain had more than 90% of the population was Shia population, but over the time, the Saudis had more influence and they did not go forward and take the government in their own hands. And now they're oppressing. Wherever there are Shias in government, Shias in power, they would not oppress. Everyone has the right to practice their own religion. Even non-Muslims have the full right. Go to Iran, you'll have Jews and Christians and Zoroastrians practicing their own religion. Not only just Sunnis who are allowed to have a side, but whenever the extremist groups come into power, they always suffocate all other peoples, including Shias. So it's not just Shias suffering, it's others as well suffering. So obviously there are responsibilities and duties, and obviously it will take time before Bahrain comes out of the mode it is in. It will take another probably 4 or 5 years minimum if things carry on as they are. If there is a massive change in the Saudi regime or in America, then it may happen earlier. But before, with the present situation in Saudi Arabia, I don't think there will be a change in Bahrain very quickly. We don't want to criticize things too much. Okay. Okay. सब मिलके दुआएं मांगना ज़माना पड़ेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.